वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। फ्रॉड की बात हो, धोखाधड़ी की बात हो, किसी के साथ जो है वो हाथ करने की बात हो, तो उसमें पाकिस्तानियों का नाम जो है वो सरे फहरिस्त आता है। ऐसे ऐसे हाथ करने के फ़न हैं और ऐसे ऐसे फ़नकार हमारे पास मौजूद हैं कि आपकी आंखों के सामने आपको धोखा दे रहे होंगे और आपको ये रियलाइज़ करा रहे होंगे कि आप ही गलत हैं और आप ही ने गलत किया, इसी वजह से आपको धोखा मिला। तो ये किसी एक हद तक शायद सही भी है। हम लोगों को इतनी इजाज़त खुद ही देते हैं कि वो हमें धोखा देने खुद हमारे घर तक पहुंच जाएं। हम उन्हें इजाज़त इसीलिए देते हैं कि वो हमें धोखा देने के लिए खुद हमारी ज़िंदगी में एंट्रेंस मारें और वो हमें धोखा देकर ये साबित करें कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। अच्छे अच्छे खासे समझदार पढ़े लिखे डॉक्टर हजरात भी जो है वो चकरा जाते हैं जब आप ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से जो है वो चीज़ें मंगवाते या बेचते हैं। आप फेसबुक देख लें, मुख्तलिफ ऐप्स देख लें, आपको यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट्स नज़र आएंगी, मुख्तलिफ पेजेस नज़र आएंगे और बाकायदा तौर पर एक बड़ी मशहूर वेबसाइट पर भी जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त का बड़ा अहम काम किया जा रहा है। किसी भी वेबसाइट पर भरोसा ना करें, किसी भी ऐसी जो है वो साइट पर भरोसा ना करें जहां पर आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हो। अपनी चीज़ें, अपने बेचने वाली चीज़ों की तस्वीरें वहां अपलोड मत करें, डिटेल्स मत दें, अपने घर किसी को जो है वो दावत मत दें कि कोई आकर ख़ुद ही जो है वो आपके घर पहुंचकर वो चीज़ें देख रहा है। आपने गाड़ियाँ सेल करनी होती हैं, फ्रिज सेल करने होते हैं, घर की और अशिया ज़रूरिया की चीज़ें जो आपके सोफ़े हैं कुछ और सेल करना होता है। तो क्या करते हैं, हम इश्तिहार लगाते हैं और कह देते हैं कि जी आ जाएँ, आप आकर देख लें। आपको नहीं पता कि जो देखने के लिए आ रहा है वो चोर है, डकैत है, वो क्या है। आपके पास कोई श्योरिटी, कोई गारंटी है? जिस तरह अखलाकियात की डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, जिस तरह ईमानदारी की डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, इसी तरह धोखाधड़ी की भी जो है वो डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती। ये सब चीज़ें जो है वो तरबियत का हिस्सा होती हैं और बचपन से ये लोग जो है वो ट्रेंड होते हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। इनकी ट्रेनिंग इनके माँ बाप ने धोखाधड़ी पर ही की होती है। अभी एक वाक़या हुआ और वो वाक़या क्या था कि एक साहब ने जो है वो एक मशहूर वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे इश्तिहार दे दिया अपनी लेविश गाड़ी का कि जी ये गाड़ी मुझे सेल करनी है। अब एक शख्स जो है वो ख़रीदार बनकर जो है वो उनके घर आ गया। अब शहरी के भाई को साथ बिठाकर जो है वो गाड़ी वो ले गए और रास्ते में जो है वो बाकायदा तौर पे उस भाई को कहा कि आप कोई चीज़ जो है वो ला दें मुझे, और ये मेरे साथ मामला हो गया कि मेरे अचानक पेट में दर्द हो गया है। तो वो भाई उतरा है चीज़ लेने के लिए और वो गाड़ी लेकर भाग गए हैं। और जो पैसे वो देकर गए हैं, मतलब ख़रीद ली थी उन्होंने गाड़ी, जो पैसे वो देके गए वो डब्बे थे, खाली डब्बे। अब ये क्या मामला है, कौन लोग हैं हम? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा स्कैम, और हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो बंदा ख़रीदार बनकर आ रहा है वो अब वो मैं कहती हूँ कि ये शहर तलिस्मात है। इसमें साथ आपके पहलू में खड़ा शख्स जो है वो रहमान है या शैतान है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। यही हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया की हर कही हुई बात पर यकीन करना भी ज़रूरी नहीं है और सोशल मीडिया पर बिकने और ख़रीदने की चीज़ों पर भी भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आप खुद इटसेल्फ जो है वो जाकर अपनी चीज़ सेल ना करें या कोई जो है और घरों में दावत मत दें कि कोई आपके घर आकर आपकी गाड़ी देखे और कोई घर आकर जो है सोफ़े चेक करे और ये करे। ये वाले काम जो है वो बंद कर दें। इसी तरह डकैतियाँ होती हैं। अभी हम जो है वो यहाँ पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो बाकायदा तौर पर हमारे पास हमारे रिपोर्टर ने तैयार की है। रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे हम जो है वो बात भी करेंगे। आइए देखते हैं। आए रोज़ फेसबुक मार्केट प्लेस और दीगर ऑनलाइन ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ सहूलत का जरिया नहीं रहे बल्कि फ्रॉड, चालाकी और धोखाधड़ी का नया मैदान बन चुके हैं। आए रोज इन प्लेटफॉर्म्स पर मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि अवाम की एक बड़ी तादाद आज भी सादगी, लाइल्मी और हद से ज्यादा एतमाद के बाइस ऐसे जुराम का शिकार आसानी से हो रही है। ऑनलाइन लेन देन का ये रास्ता अगर एक तरफ आसानी और वक्त की बचत फराहम करता है तो दूसरी तरफ मामूली सी लापरवाही के नतीजे में कीमती असासों से हाथ धोना पड़ सकता है। लाहौर में पेश आने वाला हालिया वाकया इसी गफलत का एक बदतरीन नमूना है। एक शहरी अपनी गाड़ी फरोख्त के लिए OLX पर इश्तहार देता है। एक शख्स खरीदार बनकर आया, एतमाद हासिल किया और टेस्ट ड्राइव के बहाने शहरी की गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है। ये सिर्फ एक शख्स का नुकसान नहीं बल्कि एक इज्तिमाई गफलत की अलामत है। अवाम को चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लेन देन करते वक्त सिर्फ इश्तहार ना देखे, सिर्फ कीमत पर तवज्जो ना दे और हर लेन देन से पहले मुकम्मल तस्दीक और हिफाजती तदबीर लाजमी इख्तियार करें, क्योंकि आज के दौर में एक लम्हे की नरमी जिंदगी भर की पेशेमानी में बदल। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। राना जाहिद अली जिनकी ये रिपोर्ट है वो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो
سوشل میڈیا کے اکثر اوقات جو ہے وہ یہ ٹاپکس ہمارے پاس لے کر آتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہے، اور شہری کس طرح اس جعل سازی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم اتنے بیوقوف ہیں کیوں؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ ہم ایسے پیجز کو کھولتے ہی کیوں ہیں؟ یہاں پر گاڑیوں سے لے کر، چیزوں سے لے کر، ایون ایسی جو ہے وہ اسکیمرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لڑکیوں کے تھرو جو ہے وہ یہاں پر لڑکوں کو بھی جو ہے کڈنیپ کر لیتے ہیں. یہ بھی حالات ہو رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ہم اتنے بیوقوف کیوں بن جاتے ہیں؟ ایک آدمی جو ہے وہ یہاں پر اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد کے بارے میں تو ہمیشہ سے میں نے یہی سنا ہے کہ جی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن میں ایک چیز یہ کہوں گی کہ مرد جو ہے نا وہ بہادر ہوتے ہیں بٹ سمجھدار نہیں ہوتے. یہ بھی میں آپ کو جو ہے بتا دوں. رانا زاہد علی آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ ایک مرد ہے، میرے پیچھے نہ پڑ جائے گا اس ٹائم کہ جی آپ میں نے غلط کہا ہے. یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں. کہیں نہ کہیں مرد بیوقوفی کرتا ہے، بہادر ہوتا ہے وہ، لیکن سمجھداری جو ہے وہ ہر مرد میں نہیں ہوتی. آپ بتائیے یہ مرد جو اسکیمرز ہیں، یہ ان کا بھی جو شاطر ہیں اور جنہوں نے اسکیم کروا لیا اپنے ساتھ، ان کا بھی حال و احوال بتا دیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ. آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے. اور میں بتاؤں جیسے کہ آپ نے بات کی تھی کہ جی جو پاکستان ہے وہ شاید فراڈ میں جو ہے نا ایک نمبر بازی آگے لے جاتے ہیں. نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ جو ہے نا فراڈ وہ بھی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. اور اس طریقے سے فراڈ کرتے ہیں کہ جو غیر حقیقی دنیا اس کو حقیقت بنا دیتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتے عورتوں کے تھرو ہی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا جو آج کی ہماری اسٹوری ہے وہ انتہائی مزیدار اسٹوری ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، خرید و فروخت کے جو پلیٹ فارمز ہیں، ان پر جو ہے نا یہ جو فراڈی حضرات ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، سم ٹائمز یہ ایڈز دیتے ہیں، اپنے اشتہار کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم جو ہے وہ کسی کی چیز کو خریدتے ہیں. اچھا جب میں اس میں جو پہلی کنڈیشن ہے وہ جب وہ کوئی ایڈ دیتے ہیں کوئی گاڑی کو بیچنے کا یا گھر کو بیچنے کا یا موبائل فون کو بیچنے کا، تو وہ اس طریقے سے فراڈ کرتے ہیں کہ اگلا جو ہمارے اور آپ جیسا جو سادہ لو آدمی ہوتا ہے وہ اس چیز کو جج ہی نہیں کر پاتا کیا ہوتا ہے. سم ٹائم یہ کرتا ہے کہ آپ کو انہوں نے موبائل کا ایڈ دیا کہ جی موبائل ایکس پرو میکس ہم بیچ رہے ہیں، 15 پرو میکس بیچ رہے ہیں، سیمسنگ بیچ رہے ہیں، کوئی بھی قیمتی. آپ کو وہ بلاتے ہیں وہاں پر، آپ سے کیا کرتے ہیں کہ جی ایڈوانس کی رقم لے لیتے ہیں، اور سم ٹائم آپ کو وہاں پر اغوا کر لیا جاتا ہے. یہاں پر یہ ایک وقوع نہیں ہوا ڈاکٹر صاحبہ، یہ کئی وقوعات ہو چکے اور آئی ٹی رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا دوسرا پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسی پلاننگ کریں گے کہ تھرڈ بندے کو لے کے آئیں گے کہ آپ کو ہم چیز دلوا دیتے ہیں، اور تھرڈ بندے کے یہاں پر میٹنگ کروا کے اگلا وہ کہے گا جی ٹھیک ہے آپ یہ پیمنٹ کریں، میں ابھی آ رہا ہوں باہر سے. اور بعد میں جب تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ آپس میں لڑے ہوتے ہیں کہ لوگ جی آپ نے میرے پیسے دیے، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو وہ بندہ لے کے آیا. یہ والا فراڈ کیسے ہوا؟ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، دونوں پارٹی اوریجنل بیٹھی ہیں. اچھا یہ جو وقوع ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایک یہ جو شہری ہیں ڈیفنس کے رہائشی ہیں، یہ اپنی قیمتی گاڑی کا اشتہار اس کو فروخت کرنے کے لیے اپنا جو ہے اس پلیٹ فارم آن لائن اس کے اوپر لگاتے ہیں. تو ایک جو ہے وہ سرکاری نمبر پلیٹ قیمتی گاڑی کے اوپر، وہ جو ہے بالکل پیور بلیک جو گاڑی ہے اس کے جو شیشے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی ان سے ڈیلنگ چلتی ہے تو نیکسٹ ٹائم وہ آتے ہیں کہ جی اس گاڑی کو میرے بھائی نے دیکھنا ہے. تو خیر یہ جو فیملی ہوتی ہے یہ راضی ہو جاتی ہے. تو اگلے دن وہ ایک جو ہے پھر اسی بلیک گاڑی میں، اور سرکاری نمبر پلیٹ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سرکاری نمبر پلیٹ کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کہ عام آدمی کا جب وہ دیکھے گا کہ سرکاری نمبر پلیٹ تو میرا خیال ہے خود ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کہ دوسرے کو آج کل کے دور میں سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی کو کوئی روکتا بھی نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. سیف سٹی کے کیمریز ہیں، آپ کی جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہے، تو دیکھیں وہ جاتا ہے وہاں پر، اور جب کالے شیشے لگے ہوتے تو اس کے اندر ایک اور آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کے گھر کے باہر وہ قیمتی گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں اندر، اور ہاتھ میں ایک بیگ پکڑا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کی گاڑی کو خریدنے آئے ہیں. تو وہ جا کر اس جو ہے مالک سے جو اس سے وہ ڈیل وغیرہ کرتے ہیں، پیسوں کے اوپر بات ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ میرا بیگ یہاں پر پڑا ہوتا ہے کہ یار مجھے آپ کی گاڑی کی جو ہے نا وہ ٹیسٹ ڈرائیو کرنی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. تو ان کے ایک بھائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ وہ چلے جاتے ہیں. اچھا راستے میں جب وہ ٹیسٹ ڈرائیو جاتے ہیں تو یہ جو فراڈیا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، بہانہ کرتا ہے کہ جی مجھے دل کی تکلیف ہو گئی ہے، گاڑی خرید کے لے گیا ان سے نہیں، مجھے کہتے ہیں جی آپ ٹیسٹ ڈرائیو آپ مجھے کروا دیں. تو یہ جو میرا بیگ ہے یہ یہاں پر کھڑا ہوا اور میری جو گاڑی ہے وہ باہر کھڑی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں اعتماد کس طریقے سے حاصل کیا کہ جی میری جو ہے قیمتی گاڑی وہ باہر کھڑی ہے، کیا سپورٹیج، اس کے بلیک شیشے اور گرین نمبر پلیٹ، اور یہ پیسوں بھرا بیگ یہ یہاں پر آپ کی جو ہے نا ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ہے. فیملی اعتماد میں آ جاتی ہے، اور ساتھ جا رہا ہے اس کا بھائی، ساتھ جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ٹیسٹ ڈرائیو آپ میرے ساتھ چلیں. راستے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے دل کی تکلیف ہو گئی ہے.
اب وہ ظاہر ہے جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو ان کے تو روٹین میں پتہ نہیں کتنے فراڈ کرتے ہوں گے, دل کی تکلیف. تو اگلا ساتھ بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پینک ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا معاملات ہو گیا, مجھے لینے کا دینے نہ پڑ جائیں. وہ کہتا ہے جی مجھے آپ میڈیسن لے دیں. وہ ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں, وہ اترنے فارمیسی سے میڈیسن لینے جاتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ فراڈ کرنے والا وہ فوراً گاڑی کو پکڑتا ہے اور لے کے بھاگ جاتا ہے. اسی نہیں جب تو وہ ڈاکٹر گاڑی میں باہر کسی قسم کا کوئی ٹریکر نہیں تھا, گاڑی کی سیکیورٹی یا سیفٹی کے لیے کوئی انتظامات نہیں تھے. دیکھیں یہ چور ڈکیت ڈاکو جو ہے وہ تو اسی طرح آپ کے ساتھ کسی بھی ٹائم پہ اسکیم کر کے جو ہے وہ کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں ہم اس کے اوپر بھی ابھی بات کریں گے. تو وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ جو جن کی گاڑی ہوتی ہے وہ فوراً اپنے گھر کال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ گاڑی چلے گئی. آپ اس دوسری گاڑی کو پکڑیں اور بیگ کو دیکھیں. بیگ کو جب کھولتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ وہ خالی ہوتا ہے, اس میں کچھ ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں. جب وہ باہر گاڑی جو ہوتی ہے سرکاری نمبر پلیٹ کی ڈاکٹر صاحبہ وہ بھی غائب. اچھا یہ جو فراڈسٹر ہوتے ہیں نا سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے کام ان کو جو ٹریکر ہوتا ہے نا ان کو چھیڑخانی کرتے ہیں, ان کو کر دیتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز آتی ہے, یہ اگر اس کو نہ بھی کرے نا تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ میں آپ کو جو بڑے بڑے ادارے ہیں, جو بڑے بڑے محکمے اور پاورفل لوگ ہیں, یہ گاڑیاں ان کو سستے داموں دے دیتے ہیں. اگر وہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے تو وہ اس کو 30 لاکھ کی دے دیں گے. یہ آئے روز پولیس کے پاس کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے پتا چل گیا, میں نے اپنی گاڑی کو ٹریک کروا لیا کہ میری جو گاڑی ہے وہ یہاں پر ہے. آپ گاڑی لینے ان سے جائیں گے تو وہ ایک پاورفل ہوگا بندہ, وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو سکتا ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے, یہ بڑے عام کیسز ہیں یہاں پر. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ میں ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی, اگر آپ ان سے گاڑی مانگتے ہیں تو وہ آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے دیتے ہیں. اب آپ نے پولیس کے پاس جانا, دیکھیں سیف سٹی لگی ہوئی ہے, آپ کے پاس جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے, جگہ جگہ سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے, تو یہ گاڑی ریکور نہیں ہو سکتی ہے, بڑی آسانی سے ریکور ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ بات ہی تو نہیں ہوئی گاڑی ریکور. ابھی تک تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے بارے میں نہیں, پولیس پوری اپنی کوشش کر رہی ہے, جو بھی معاملات ہے وہ ان کو دیکھ رہی ہے کہ جلدی سے جلدی اس گاڑی کو ریکور کروا لیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ دیکھیں کہ اس جرائم کو, اس فراڈ کو کس بہترین طریقے سے انہوں نے سر انجام دیا کہ ہم لوگ اور ایک عام آدمی ڈاکٹر صاحبہ بالکل حیران رہ جاتا ہے. یہ ایک معمولی فراڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کروڑوں روپے کے پلاٹس آپ کے ہو گئے. پھر آپ کے وہ موبائل فونز جو ہوتے ہیں اس طریقے سے لیتے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ چلنے ہی نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اگلا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ بالکل جی اپنا 1 نمبر آدمی ہے, اور وہ ایسا اعتماد میں لیتے ہیں کہ وہ آپ اپنی جو قیمتی چیزیں ان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس میں ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو احتیاط بھی بتانا چاہیں گے. دیکھیں اب آج کل جیسے یہ فراڈ کے جو ہے یہ طریقے بدلتے بھی جا رہے ہیں اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو وہ چیزیں دکھائیں گے, ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کریں اعتماد کسی پر نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ اعتماد بھی کسی پر وہ انسان کو میں نقصان تو کرتا ہے. شاید پاکستانی معاشرے میں تو میں سمپل آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ کسی پر بھی اعتماد نہ کریں. لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم بتائیں کس پر اعتماد کریں, تو میں تو آپ کو یہی کہوں گی بھائی کسی پہ اعتماد نہ کرو. اپنی ذات پہ بھی آج اعتماد نہیں ہے. آپ خود کے لیے خود بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں کسی ٹائم پہ. آپ خود کے لیے خود بھی ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اپنی ذات کو نقصان پہنچ جائے. جیسے کہ ہم دوسرے کو موقع دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے, یہ ہم موقع دے رہے ہوتے ہیں بالکل کہ دھوکہ دے. آپ نے اشتہار لگا دیا, گاڑی دیکھ لیں آ کے, اور پھر آپ اسے ڈرائیو بھی کروا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی کوئی شیورٹی نہیں, جو بندہ آیا ہے وہ بندہ کون ہے کون نہیں ہے, کس کو گاڑی کی چابی پکڑا رہے ہیں. بھائی ساتھ گیا وہ گن رکھ لے, بھائی کو بھی جو اغوا کر لے, مار ڈالے, گاڑی لے جائے, کچھ بھی کرے. تو یہی سارے واقعات ہو رہے ہیں. آپ جو ہے وہ گھروں میں صوفے سیل کرتے ہیں, آپ فریج سیل کرتے ہیں, آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے گھر میں آ کر جو ہے وہ دیکھ لیں یہ والا فرنیچر ہے. وہ گھر کے سارے حالات معاملات جو ہے وہ آبزرو کر لیتے ہیں. وہ چور ڈکیت ہوں, وہ انہوں نے نہ لینا, ان کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو, یا اگر پیسہ بھی ہو اور وہ آپ کو پیسہ بھی وہ دے جائیں, وہ چوری کا پیسہ ہو, یا وہ کوئی اور انہوں نے اس پہ کرائم کیا ہو, اور آپ پیچھے سے جو ہے وہ پھنس جائیں, یا وہ آپ کے گھر میں کوئی چیز رکھ جائیں, تو مجھے بتائیں پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ نیا کام شروع ہوا ہے. بالکل ایسی. اب میں یہ میرا بھائی جو ہے وہ ایک دن اس سے گاڑی جو ہے وہ چینج کرنی تھی, تو مجھے کہتا ہے کہ آپ ہی میں نا یہ ایک ویب سائٹ ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی یہاں پر, بڑی مشہور ویب سائٹ ہے جس پہ آپ بہت آسانی کے ساتھ جو چیزیں بیچ ڈال, تو سارا کچھ جو ہے وہ بک جاتا ہے وہاں پہ. تو وہاں پر جو ہے میں اس کو لگا دیتا ہوں, اور وہاں پہ جو ہے نا میں نے کہا خبردار اس کی تصویر وہاں پہ نہیں لگانی. وہاں پہ سارے چور ڈکیت جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ہر بندے کی جو ہے وہ نظر میں ہے وہ چیز. آپ اپنے گھر کا راستہ جو ہے وہ کسی کو خود بخود جو ہے وہ دکھائیں گے, اس کے بعد آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آپ کو کیا پتا. ٹھیک ہے, ہم تو خیر لینڈ لارڈ ہیں, کوئی نہیں, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ کوئی لوٹے گا آ کے. لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی جمع پونجی بھی آپ کی جو 2-4 لاکھ روپیہ ہوتا ہے وہ بھی تو کوئی لے کے جا سکتا ہے. تو اس کے بعد بھی تو آپ ٹینشن میں آ سکتے ہیں نا, پریشان ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اربوں خربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں, تو انہیں کوئی ٹینشن یا ڈپریشن نہیں ہوتا. دیکھیں یہ سب چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں, مت کریں ایسا.
اور نہ جو ہے وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے جو ہے ان ویب سائٹس کا استعمال کریں, ورنہ تو آپ اسی طرح نقصان اٹھاتے رہیں گے. میرا یا رانا زاہد علی کا تو کچھ نہیں جائے گا. ہم یہ نہ چیزیں یوز کرتے ہیں اور ہم اپنے جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کو بھی مشورہ دیں گے کہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں, بہتر ہوگا, کیونکہ یہاں سے بہت سارے کرائم جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں یہاں سے, کیونکہ انہوں نے سیفٹی تو کوئی دی ہوئی نہیں, سیکیورٹی تو کوئی دی ہوئی نہیں کہ جو شخص جو ہے وہ کسی کے گھر خریداری کے لیے آ رہا ہے اس کا کوئی ڈیٹا, کوئی چیز, کوئی معاملات کوئی فکس ہوں, اس کے بعد جا کے کوئی جو ہے وہ اس جگہ کو یا اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ سکے. تو یہ بڑی عجیب سے جو ہے وہ معاملات ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں جی ضرور بتائیے. جو تدابیر ہیں وہ یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر فرض کرنے کوئی کیش کا لین دین ہے آپ کا, تو وہ اس کو آپ بینکوں میں جا کے کریں. اور اگر آپ نے کبھی کسی کو ٹیسٹ ڈرائیو کروانی بھی ہے تو اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ اکیلے نہ جائیں, آپ کے ساتھ 1 یا 2 بندے لازمی ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو کہیں پر بلاتے ہیں اپنی چیز خریداری کرنے یا بیچنے کے لیے, تو آپ ان کو رش والی جگہ پر لے کے آئیں, سنسان جگہ پر یا ان کے گھروں میں کبھی بھی نہ جائیں. اچھا, اسی طرح کا ایک اور وقوع ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک وقوعے کی یہ فراڈ کی قسم ہے. آئے روز جو SSP صاحبان ہیں یا پولیس لائنز ہوتی ہیں وہاں پر یہ عام شکایتیں وہاں پر دیکھی جا رہی ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ نے گاڑی کا اشتہار لگایا, میں نے وہ گاڑی دیکھی, میں نے تھرڈ بندے سے بات کی کہ جی ایک گاڑی مل رہی ہے 20 لاکھ روپے کی, ٹھیک ہے, میں وہاں پر اپنا 1 لاکھ روپے کمیشن رکھتا ہوں, آپ سے وہ میری ڈیلنگ ہو جاتی ہے, یار میں آپ کے پاس بندہ لے کے آؤں گا, ٹھیک ہے, آپ نے اس سے کچھ نہیں کرنا ہے, میں آپ کو 20 لاکھ ہی دوں گا. وہ 2 پارٹیاں لیتا ہے, اس بندے کے گھر چلا جاتا ہے, پیمنٹ اس سے پکڑ لیتا ہے, وہ پیمنٹ پکڑ کے ڈاکٹر صاحبہ وہ جو فراڈسٹر ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. وہ اصل میں وہ سمجھتے ہیں جو بیچنے والا تھا کہ یہ انہی کا آدمی ہے. وہ تھوڑی دیر تک جب وہ بندہ نہیں آتا تو وہ آپس میں جو پارٹیز ہے وہ لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جی آپ لے کے آئے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو وہ بندہ لے کے آیا ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ وہ پولیس کے پاس کیسز جاتے ہیں, پولیس بھی یقین نہیں کر پاتی ہے, وہ آپس میں لڑتے لڑتے رہ جاتے ہیں, جو ان کا قیمتی جو مال ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیں کہ یہ فراڈ کی کس قسم کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے کیے جا رہے ہیں. اس میں اب حکومت کو جو ہے نا بڑا کردار ہوگا, پولیس کا بڑا کردار ہوگا, خاص کر یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا حکومت کو سخت سے سخت رولز بنانے ہوں گے کہ جو یہاں پر بندہ آتا ہے تو وہ پوری اپنی ویریفیکیشن کروائے. جیسے پولیس میں اگر ہم کوئی اپنا مکان کرایہ دار کو دیتے ہیں نا تو ہماری ویریفیکیشن ہوتی ہے, تو ان پلیٹ فارمز پر بھی ویریفیکیشن کیوں نہیں ہو سکتی ہے نا. اور ایسے جو ہے یہاں پر جو تصدیق کے معاملات ہیں وہ ہوں جہاں پر جو ہے وہ ویریفائڈ لوگ آئیں. دیکھیں نا آن لائن ٹیکسی سروسز چل رہی ہیں, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ سیکیورٹی ہے نہیں ہے, کیا معاملات ہیں. آن لائن جو ہے وہ چیزیں بک رہی ہیں, اس کی بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, آپ کو دکھاتے کچھ ہے اور بھیجتے کچھ ہیں. جب آپ جو ہے وہ کھولتے ہیں پیکیج تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ اور ہی جو ہے وہ نکلتا ہے. آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ 2 روپے والی چیز جو ہے وہ اتنے ہزاروں روپے میں نے خرید لی ہے, تو یہ تو اگر میں خود جا کے خرید لیتا تو زیادہ جو ہے وہ مجھے میرے پیسے بچ جاتے, اور وہ چیز آپ کے استعمال کی بھی نہیں ہوتی. کئی چیزیں ضائع ہوئی ہیں, ہم نے بھی بہت ساری چیزیں ضائع کی ہیں آن لائن منگوا کے, کہ مطلب بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے بندے کو کہ آپ اتنا پیسہ جو ہے وہ آن لائن شاپنگ میں ضائع کر رہے ہیں, تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے, اور وہ نتائج ہمیشہ خطرناک ہی ہوتے ہیں. اس کے لیے نا رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں دنیا میں. اگر امریکہ میں ہو جائے نا, کسی بھی یورپین کنٹری میں ہو جائے, تو وہ اپنے ڈیٹا اور اپنا جو صارف ہوتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ نے یا آپ کا غلطی سے کوئی نمبر, یہ تو فراڈ کرنا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, فراڈ ہوتے ہیں وہاں پر بھی, لیکن اگر آپ غلطی سے ان کی کوئی چیز کو مس یوز کر لیں, ان کی انفارمیشن کو, تو وہ آپ کے اوپر کلیم کر دیتے ہیں. وہ لاکھوں یورو دینے پڑتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں کو دینے پڑتے ہیں. آئے روز یورپ میں فیس بک کے اوپر, گوگل کے اوپر جو ہے نا اس طرح کے کلیمز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن کو یہاں پر سخت کرنا پڑے گا, اور جو ہمارا صارف ہے, بائر اور سیلر دونوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. آیا کہ اگر دیکھیں یہ ہمیں سہولت ملتی ہے, ہمیں بجائے کہ مارکیٹوں میں ہم دھکے کھائیں. پہلے تو یہ رول تھا نا کہ اگر ہم نے کوئی گاڑی بیچنی ہے یا کوئی چیز خریدنی ہے, ہال روڈ یا میکلوڈ یا کہیں پہ بھی ہمیں جانا پڑتا تھا. اب ہمیں سہولت اس کی یہ آگے کہ ہم آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں اور چیزیں بھی لے سکتے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے, جو اوریجنل ہیں, وہ جو ویریفائڈ چیزیں ہیں بیچنے والے, ان بیچاروں کو جو اعتماد ہے عوام سے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں جو حکومت ہوگی اس کو سخت سے سخت رولز اینڈ ریگولیشن لانا ہوگا. اور یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو اس وقت یہ چاہیے ہوگا کہ جو بھی اپنے وہ ان کے بائر اور سیلرز ہوں جو وہاں پر رجسٹریشن کرواتا ہے, اس کی سخت سے سخت سیکورٹی ہو, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پر اپنی کوئی چیز سیل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ہاں سیکیورٹی ہو نا, پراپر طریقے سے پتہ ہو کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے گھر جو ہے وہ ڈکیت اٹھ کے آ رہے ہوں, جیسے اس بیچاری کی گاڑی جو ہے وہ لے گئے, اس کے بعد جو ہے وہ گھر پہ جو پیسے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی کسی نے جو ہے وہ کھول کے نہیں دیکھے. بندے کو اتنا شریف بھی نہیں ہونا چاہیے میرے جتنا, میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں, میں بھی اتنی شریف ہوں, مجھے بھی نہیں پتہ لگتا, لوگ ایسے دھوکہ دے جاتے ہیں مومنٹ میں. لیکن آپ کو چلاک ہونا پڑے گا اگر آپ کو پاکستان میں رہنا ہے.
دنیا بھر کا تو مجھے جو ہے وہ اس طرح سے پتہ ہے کہ اگر آپ باہر رہیں تو وہاں پہ آپ کو چلاک لوگ جو ہے وہ بہت کم ملیں گے, آپ کے ساتھ دینے والے لوگ ملیں گے, آپ کا خیال کرنے والے لوگ ملیں گے. بہت کم اسکیمز ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہوتے, ان کو سزا ملتی ہے, وہ پکڑے جاتے ہیں. پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پر نہیں پکڑے جاتے, جہاں پہ ان کو پکڑنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے. وہ کہتے ہیں نا 60 ملکوں کی پولیس بھی ان کو نہیں تلاش کر سکتی کیونکہ یہ پکڑے ہی نہیں جاتے. تو یہ اس وجہ سے ابھی ایف آئی اے کے پاس اتنی جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے. آپ یقین کریں وہ ایف آئی اے آفس آپ جا کے دیکھیں تو وہ بیچارے پلندے لائنیں لگی ہوئی ہیں, فائلیں لگی ہوئی ہیں, وہ پاگلوں کی طرح کس کیس کو جو ہے وہ دیکھیں. اتنی ان کے پاس ٹیم نہیں ہے جتنی ان کے پاس فائلیں ہیں. یہ اسکیمرز ہیں جو اسکیم کر رہے ہیں, جو دھوکے دے رہے ہیں, جو فراڈ کر رہے ہیں, جو لڑکیوں کی بلیک میلنگ کے واقعات ہیں. اور ایک اور لڑکوں کو میں بات بھی کہوں گی, یہ تو چیزیں فروخت ہو رہی ہیں نا, یہ جو سرے عام جسم فروشی کا اڈا بنا ہوا ہے آپ کا سوشل میڈیا, خدا کے لیے اس سے بچیں. انسٹاگرام, فیس بک, مختلف ویب سائٹس, ایپس جہاں پر یہ لڑکیاں اپنے نمبر دے کر جو ہے وہ آپ کو ورغلا رہی ہیں, یہ سب اسکیمرز ہیں. یہ سب آپ کو صرف اور صرف ایک تو بے روی اور بے حیائی کی طرف لگا رہے ہیں, میں لڑکوں کو کہوں گی. اور خبردار ان کے پیچھے ہرگز مت جائیں. یہ بہت خطرناک لوگ ہیں, بیماری زدہ لوگ ہیں. انہوں نے نہ جانے کتنے گھر برباد کر دیے ہیں. تو یہ عورتوں سے جو ہے وہ بچ کے رہیں اور ایسے اسکیمرز اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں اور اپنے گھر تک کسی کو رسائی نہ دیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.